बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको नाजरीन प्रोग्राम सच के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। पूरी कौम को पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी कौम इस वक्त जो यौम आज़ादी है वो भरपूर तरीक़े से मना रही है, भरपूर जज्बात के साथ और ख़ुशी के साथ, और इस अज़्म का इरादा कर रही है कि मुस्तक़बिल में भी हम पाकिस्तान को एक अज़ीम तर और एक मज़बूत तर क़ुव्वत बनाएंगे। अगरचे कि इस वक्त हमें कुछ मसाइल का सामना है सियासी सतह पे, माशी सतह पे, लेकिन अगर क़यादत का अज़्म पुख्ता हो और क़यादत पुरअज़्म नज़र आए तो मेरे ख़्याल में कोई वजह भी नहीं है कि पाकिस्तान टैलेंट से भरपूर एक मुल्क है। पाकिस्तान एक मज़बूत और एक ताकतवर मुल्क बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता, न सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि माशी लिहाज से भी। लेकिन यकीनी तौर पर एक मुखलिस और एक ईमानदार क़यादत ही इस मुल्क को आगे ले जा सकती है, जिसका एक बहुत बड़ा विज़न हो। आज भी जब यौम आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़ हुआ तो इसी अज़्म के साथ इजहार किया गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया और उसके बाद मुख्तलिफ़ तक़रीबात में शिरकत की। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इस मौके पर एक बार फिर ज़ाहिर है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में वज़ीर आज़म ने मीसाक़ मईशत के हवाले से तजवीज़ एक बार फिर पेश कर दी है, और उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि मीसाक़ मईशत होना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान लाखों क़ुरबानियों के बाद हासिल किया गया है। अब ये क़ुरबानियाँ तो हो चुकी, लेकिन इसके साथ साथ अब हमें अपनी असल जो नज़र रखनी है वो इसके असली मकासद पर रखनी है कि तब तक पाकिस्तान एक मज़बूत मुल्क नहीं बनेगा जब तक इसके क़याम के असल मकासद को हासिल न किया जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो हकीकी क़यादत होती है मुल्क की वो सिर्फ़ इंतखाबात पे नज़र नहीं रखती, बल्कि वो आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल पर नज़र रखती है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के क़याम को 75 बरस हो चुके हैं। पाकिस्तान इस दौरान यकीनी तौर पर मुश्किलात से भी गुज़रा, चैलेंजेस से भी गुज़रा, लेकिन इन मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक न्यूक्लियर ताकत की हैसियत से भी उभरा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बने, और पाकिस्तान जो दुनिया के साथ ज़ाहिर है अब सिफारतकारी की सतह पर भी, आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का एक अहम तरीन किरदार है। पूरी दुनिया उस किरदार को भी तस्लीम करती है, और ख़ुसूसन इस ख़ित्ते में अमन के हवाले से जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ हम मसाइल का भी शिकार हैं। आज हम जो अज़्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाएंगे और पाकिस्तान को माशी लिहाज से भी आगे लेकर जाएंगे, इसका हुसूल कैसे हो सकता है? और फिर ज़ाहिर है कि जमहूरियत पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम ताकत है। यहाँ अवाम फ़ैसला करते हैं कि कौन हमारा हुक्मरान होगा, कौन हमें लीड करेगा, और किस इस मुल्क की जो बागडोर होगी वो किसके पास होगी। तो ये जो सूरत हाल है इसमें हमारे पास कौन सी राहें हैं, और इन 75 बरसों के अंदर हमारी सियासत ने कैसा सफ़र किया है। ज़ाहिर है आइनी इर्तिक़ा का अमल भी हुआ है, आइन बने, और फिर उसके बाद जो आखिरी आइन बना 1973 का आइन, वो एक मुत्तफ़िक़ आइन था। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी हैं, माहिर क़ानून भी हैं। कामरान साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। आप चूँकि ताल्लुक़ भी सियासी जमात से है, और सुप्रीम कोर्ट के आप सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी रहे हैं, माहिर क़ानून भी हैं, तो आपसे दोनों मामलात पे बात हो सकती है। आप फरमाइएगा कि इन 75 बरसों में ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ सियासी जमातें होती हैं, उनके अपने अपने विज़न होते हैं, अपने अपने मंशूर होते हैं, लेकिन हम क्यों कर किसी मुश्तरका मुफ़ाहिमत तक नहीं पहुँच सके अब तक? देखिए, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान बनाने वाली क़यादत शायद उसको बहुत कम वक़्त मिला। जो शख़्स या जो अशख़ास जो है वो एक चीज़ बना रहे होते हैं, उनके ज़हन में जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो होता है कि इसको किस तरह से बनाना है। तो जो क्लैरिटी जो उनके ज़हन में, कायद-ए-आज़म के ज़हन में होगी, लियाक़त अली ख़ान साहब के ज़हन में होगी,
وہ کلیئرٹی شاید میرا خیال ہے کہ ان کے بعد والوں میں نہیں تھی، یا پھر وہ اس جس دستوریت کے راستے پہ قائد اعظم تھے یا لیاقت علی خان تھے، شاید اس کے بعد اس دستوریت کے راستے پہ باقی ساتھی، باقی جو ہمارے اس کے بعد جو ان کے سکسیسرز تھے، وہ شاید نہیں اس طرح سے چل پائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں سب سے پہلی جو ہماری جو راستہ جو ہم سے خراب ہوا یا راستہ جو گم ہونا شروع ہوا، یہ قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان صاحب کے بعد، ان کے بعد جو ہے وہ کہیں پہ گڑبڑ ہوئی، یا ان کو وقت نہیں اتنا ملا کہ وہ اس کو پراپر طور پہ آگے ڈال جاتے۔ اللہ کی مرضی تھی، ان کی زندگی موت کا معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے جو ہے وہ دستور کے حوالے سے یا سیاسی کھینچتانی کے حوالے سے، یا پھر اس کے بعد گورنمنٹس کے ٹاپل ہونے کے حوالے سے، وہ اس ملک میں اس کا راستہ جو ہے وہ کچھ غلط کر گئے۔ اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے، جب جس وقت تک آپ دستور اور قانون کے دائرے میں چلتے ہیں، اس وقت تک معاملات درست چلتے ہیں، اور ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کہاں پہ جو ہے نا ہم نے کہیں پہ بھی کوئی ہم نے راستے کا انتخاب اگر کرنا ہے تو کس طرح سے ہم کو آگے چلنا ہے۔ یہاں پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے قوانین، اپنی مرضی کے پرنسپل سیٹ ہونا شروع ہو گئے۔ جب اپنی مرضی کے پرنسپل سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے بعد جو کچھ ہوا، وہاں سے جو ہے نا وہ تاریخ نے جو ہے وہ ہم کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا راستہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، اصول کے مطابق، یہ ساری چیزیں اصول ہیں، پرنسپل ہے، اس کے مطابق درست کر لیں۔ آج ہم اپنا راستہ درست کر لیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ ملک واپس اسی ڈگر پہ چل پڑے گا جس مقصد کے لیے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ہم نے پاکستان کے لیے نہیں بنایا تھا، پاکستان ہم نے کچھ چیزیں پریکٹس کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پاکستان کا مقصد تو حاصل ہو گیا، اور وہ مقصد حاصل کرنے والی قیادت جو ہے وہ کچھ زیادہ عرصے تک شاید اس دنیا میں نہیں رہ سکی پاکستان بنانے کے بعد۔ مگر پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، جس وجوہات کی بنا پہ جو نا وہ ورنہ تو زمین تو پہلے بھی موجود تھی، خطہ تو پہلے بھی موجود تھا، تو جو مقاصد تھے وہ مقاصد ان کے بعد جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے، اور ہم نے آپس میں جو کھینچت آنی تھی یا اقتدار کی خواہش تھی پالیٹیشین کو بھی اور ان کے علاوہ پالیٹیشینس کے علاوہ بھی، وہ ہم کو خراب کرتی گئی، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس جگہ تک، اس نہج تک معاملے کو پہنچا دیا۔ جی کامران صاحب، 1973 کا آئین بنا، یہ ایک متفقہ آئین تھا، ظاہر ہے کہ ایک بہت تاریخی اور متفقہ آئین تھا، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس آئین میں تو یہ طے کر دیا گیا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت ہی ہے، وہ ایک پارلیمانی نظام ہے، وہ ایک جمہوریت ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے پھر اس بات کا اور اس بحث کا سامنے آ جانا کہ ملک میں کون سا نظام ہو، پتہ نہیں صدارتی نظام کی بھی آوازیں آنے، یہ کیوں کر ہوا؟ اگرچہ کہ وہ آواز دب گئی، لیکن یہ کیوں کر ہوا کہ جب ہم نے اتنا سفر طے کیا اور اس کے بعد ہم پھر اسی بحث میں آ گئے اور اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے؟ دیکھیے، ہماری بہت ساری خواہشات ذاتی ہوتی ہیں، اور جب ذاتی خواہشات ہوتی ہیں طاقتور لوگوں کی، اور وہ جب ایسی خواہشات ہوتی ہیں اپنے طور پہ یا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شاید درست راستہ ہوگا، تو اس میں اصول پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ اصول پہلے بھی 73 سے پہلے بھی جو ہے نا وہ کہیں پس منظر میں چلا گیا، اور 73 کے بعد بھی پس منظر میں جاتا رہا، مگر اس کے پیچھے ذاتی خواہشوں کا عمل دخل زیادہ رہا۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو خیال ہو کہ اس طرح سے جو ہے نا پارلیمانی نظام جو ہے اس طرح سے نتائج نہیں دے پاتا، مگر آپ نے اپنی جو ہے اس ملک کی جو اکائیاں ہیں، وہ جو اسٹرکچر جو وہ ہے، اس میں اس کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے آگے جو ہے نا جہاں پہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جہاں پہ مختلف رنگ اور نسل کے لوگ رہتے ہیں، اور ایک اسلام کی نام پہ اکٹھے ہیں، اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پارلیمانی نظام جو ہے وہ بہترین تھا۔ قائد اعظم کے ذہن میں بھی شاید اسی طرح سے تھا، ان کے ساتھی جو بہت نزدیک ساتھی تھے ان کے ذہن میں بھی تھا، اور 73 میں ہم اس متفقہ نتیجے پہ بھی پہنچ گئے، اور جب اس نتیجے پہ پہنچ گئے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پائے، اور اس عمل نہ کر پانے پہ 73 سے پہلے بھی ایک نقصان ہوا، اور بہت بڑا نقصان ہوا، اور 73 کے بعد بھی جو ہے وہ گو کے ملک نے ترقی کی بعض شعبوں میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات میں ہم تنزلی کا بھی شکار ہوئے،
اور وجہ اس کی اگین یہی تھی کہ ہم اس آئین کا، اس دستور کا اور اس کے بعد اس کے نیچے جو قوانین ہیں اس کا اس طرح سے احترام نہیں کر پائے۔ اب دیکھیے ترقی یافتہ ملکوں میں جس طرح سے قانون کا احترام کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی اس بعض جگہ پہ قانون توڑ سکتے ہیں اور ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، مگر جس طرح سے ان کے اندر یہ چیز رچ بس گئی ہوتی ہے وہ ان کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہم نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ہم کو بھی پہلے نمبر پہ دستور اور اس کے بعد اس کی سبارڈینیٹ جو قوانین ہیں ان کا احترام اسی طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم فرض کریے کہ بعض اوقات اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھا ہے تو آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر آپ اس کے باوجود اس کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس معاملے کو، اس روزے کو جو ہے وہ مغرب تک لے کے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے اندر یہ احترام موجود ہونا چاہیے کہ ہم کو اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی ہم نے اس قانون کا احترام مکمل طور پہ کرنا ہے۔ کامران صاحب، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم آئین کی اور پارلیمانی نظام کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن ماضی میں یہ بات ایک حقیقت تو ہے کہ اداروں نے اپنی حدود سے ظاہر ہے تجاوز کیا ہے، اور کسی بھی ملک کی جمہوریت، کسی بھی ملک کے نظام اور کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جو آئینی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کریں۔ آج اس کی بھی ضرورت ہے کہ تمام جو اپنے جو ادارے ہیں وہ اپنی متعین کردہ حدود کے اندر ہی رہیں۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو ادارے اپنے حدود کے اندر رہیں، یہ تو بالکل، یہ تو بہت زیادہ اس کی ضرورت آپ سمجھیے کہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہمارے پارٹ پہ جو لوگ اسمبلیوں میں ان کے پارٹ پہ جو خامی ہے، خرابی ہے، جو ہم سپیس دیتے ہیں، یہ سپیس جو ہے نا وہ ہم کو دینا بند کرنا ہوگا۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ ہم اس بات پہ بھی سپیس دیتے ہیں کہ جو 19-20 کا، 18-20 کا، 17-20 کا، بعض اوقات 15-20 کا فرق ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہم کسی کی مدد کے خواہاں ہوتے ہیں۔ یہ خواہش جو ہے یہ ہماری ختم ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو عوام کی مرضی کے ساتھ ہو، کیونکہ آواز خلق جو ہے وہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اور اللہ پاک کا جو فیصلہ ہوگا، اگر آپ کو آواز اللہ پاک کوئی آپ کو نظر تو نہیں آئے گا کہ وہ امپلیمنٹ کس طرح سے کروا رہا ہے، وہ آواز خلق کے ذریعے اس کو، لوگوں کی رائے کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کروائے گا، ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو جب ہم اس چیز کا احترام کرنے لگ جائیں گے اپنے اندر بھی، اداروں کا گلہ کرنے سے پہلے، تو میرا خیال ہے کہ معاملات سیدھے رستے کے اوپر چلنے لگ جائیں گے۔ ادارے بھی اور اداروں کے سربراہان بھی اپنی سمتیں درست کریں، کیونکہ یہ اب ملک کی مستقبل کا سوال ہے، اور باوجود، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ملک آگے بڑھا ہے، مگر اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں ملک پیچھے بھی گیا ہے۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس گفتگو میں آپ جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب شاہد کیانی۔ شاہد کیانی صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم، ظاہر ہے کہ ہمارا 75واں یوم آزادی ہے اور ہم سب خوش ہیں، ہم پاکستان کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم پاکستان کی ایک تاریخ پر بھی نظر ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان نے خارجہ سطح پر اپنے قیام کے بعد پاکستان کی ظاہر ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن رہی ہے، اپنے جغرافیے کی وجہ سے، اپنی لوکیشن کی وجہ سے بھی۔ آپ اگر اس کو اپنے الفاظ میں ڈالنا چاہیں کہ پاکستان کا عالمی سطح پر کیا کردار رہا، ہم نے دیکھا کہ پیس میکنگ ایفرٹس کے لیے، یعنی امن دستوں میں بھی پاکستان کی افواج، پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے ادارے موجود رہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس خطے میں بھی پاکستان نے ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا امن کے حوالے سے۔ تو پاکستان کی جو سفارتی اچیومنٹس ہیں آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان 75 سال کے اندر اس کا بٹوارا بھی ہو گیا، آپ کو پتا ہے کہ 71 کے اندر جو دکھ ہوا ہمیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ جو پولیٹیکل لوکیشن ہماری ایسی ہے جس کے اندر ہمارے ساتھ ارد گرد جو ملک ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، ہندوستان ہے، چین ہے، بڑے اہم ملک ہیں اس ریجن کے، ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے ملک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اپنی کمزوریاں بھی رہیں، اقتصادی طور پر ہم مضبوط نہیں رہے، لیکن باوجود پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ ابھی آپ نے پیس کیپنگ کی بات کی، تو پیس کیپنگ جو فورسز ہماری اقوام متحدہ کے اندر، اس کے ہمارا بہت بڑا پیوٹل رول رہا ہے کہ افریقن کنٹریز میں اور انڈونیشیا کے اندر بھی، جب یہ انڈونیشیا آزاد ہو رہا تھا تو پاکستان نے بڑا
کلیدی رول ادا کیا امن لانے میں ان جگہ پر. پھر اگر آپ دیکھیں کہ OIC کے اندر جو 1970 کے اندر جب یہ وہ اپنا بیت المقدس کے اندر جب حملہ ہوا, وہ ایک شخص کا جو تھا, اس کے اوپر جو سب سے بڑا کلیدی رول تھا وہ ہم نے ادا کیا, OIC بنی. پھر 1974 میں دیکھیں کہ OIC کی جو سمٹ ہوئی, اس کے بعد دوبارہ سے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ جو سمٹ تھی, وہ دوبارہ پھر اتنے لیڈرز کو, ایسے لیڈر جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے, ایک ہی جگہ پر ان کو ہم نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا. وہ بہت بڑا رول ہے, وہ آج تک اس کو OIC کے جو ممالک ہیں وہ یاد کرتے ہیں. پھر کوشش کرتے رہے کہ جی ایران کی گلف کنٹریز کے ساتھ آئے پیچھے جو تعلقات ٹھیک نہیں, ان کو بھی ہم نے اپنا ایک میڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے کام کیا. سب سے بڑی بات تو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے امریکہ اور چین کو جو آپس میں عرصہ دراز سے بٹے ہوئے تھے, بات ہی نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو سینکشن لگائی ہوئی تھی, ہم نے برج بن کر ہم نے ان کا برج بنے اور ہم نے چین اور امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات بنوائے. یہ بہت بڑا, یہ اس سے بڑا رول تو ہو نہیں سکتا کہ ایک سب سے ملک پاپولس جس کی سب سے آبادی ہے اور ایک سپر پاور ہے, اور کولڈ وار کے اندر ہم نے یہ مل کر ان دونوں کو کیا تھی. اگر آپ یہ تینوں چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں تو امن کے لیے تھا. یہ پاکستان کا رول ہے, پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے ٹو گلوبل پیس. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جی, اور کیانی صاحب مختلف جو عالمی سطح پر جو ایشوز اٹھتے رہے, اس پر پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی بڑا بھرپور رہا ہے. جیسے فلسطین کا معاملہ ہے, کشمیر والا معاملہ تو خیر ہمارا اپنا ہی معاملہ ہے, مقبوضہ کشمیر والا. پاکستان کا بڑا جو ہے پر اثر موقف رہا ہے اس حوالے سے. دیکھیں جی, فلسطین کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان نے پرنسپل اپنا موقف رکھا ہوا ہے کہ فلسطین کے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا. جبکہ آپ دیکھ لیں کہ گلف کے بہت سارے ممالک ہیں, عرب کے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات, ہمیں تعلقات بنانے کا کوئی مسئلہ اس طرح نہیں ہے, لیکن پرنسپل رول ہے پاکستان کا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حقوق نہیں ملتا ہم اسے ریکگنائز نہیں کریں گے. اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے متعلق ہم سپورٹ. پاکستان اب پاکستان رہ گیا ہے اور ایک حد تک ملیشیا ہے, باقی تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. ہم نے پرنسپل پوزیشن لی ہوئی ہے پاکستان نے, جس کو سراہا گیا ہے. کیونکہ میں ڈپلومیسی پریکٹیشنر رہا ہوں, 34 سال باہر رہا ہوں, اور آپ کے ممالک جو عرب ممالک کنٹریز ہیں اور فلسطین کے جو نمائندے ہیں وہ اس چیز کی تعریف کرتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. کشمیر کا تو خیر وہ پرنسپل سٹینڈ ہے, اس پر تو ہم پاکستان کرتا ہی ہے. باقی اور جگہوں پر بھی ہم نے جو بھی جہاں پر بھی امن کا معاملہ رہا ہے, پاکستان اس کا رول ادا کیا. اقوام متحدہ کے اندر جو قراردادیں ہیں پیس کے لیے ہیں, اس کے لیے بھی پاکستان کام کرتا ہے, ڈس آرمامنٹ کے لیے بھی کرتا ہے. دیکھیں نا, یہ جو ہم پاکستان ایک اب نیوکلیئر اسٹیٹ بنا ہے, وہ کیا نیوکلیئر آرم کے کس لیے کیا ہوا؟ ہم تو امن کے لیے بات کرتے تھے, کیونکہ جب ہندوستان نے یہ نیوکلیئر اپنا ٹیسٹ کیے تو ہم نے پھر بھی 2 ہفتے تک انتظار کیا, لیکن اس کے بعد ہم نے ایک پرنسپل پوزیشن حاصل کی کہ بھئی ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے پاکستان امن نیوکلیئر فری زون کے لیے کام کرتا رہا. ابھی بھی کہتا ہے پاکستان کہ اگر آج ہندوستان اور دوسرے ملک اس کو اپنا جو نیوکلیئر ویپنز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی چھوڑ دیں گے, لیکن ایسے نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہمارا بہت پرنسپل سٹینڈ رہا ہے کہ نیوکلیئر فری زون بھی ہو اور اب امن کے لیے بھی کرتے ہیں. اب پاکستان کا جو اقوام متحدہ کے اندر تو پورا ایک بہت بڑا رول ہے ہمارا, اور اس کو ریکارڈ کیا گیا تو تاریخ نے اس کو. ٹھیک, کامران مرتضیٰ صاحب, ہم اب قانون سازی کی اگر بات کریں, آئین سازی کی ہم بات کریں, پارلیمان کی مضبوطی کی ہم بات کریں, تو آپ اس معاملے کو کتنا چیلنج سمجھتے ہیں؟ ہم عام اپنی روٹین میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے تو جو فوجداری اور دیوانی قوانین ہیں وہ آج بھی برطانوی دور کے ہیں, یہ بھی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے؟ ہم نے ریفارمز کی طرف جب جائیں گے اور ہم جب اپنی قانون سازی کی جب ہم بات کریں گے. دیکھیے, کسی بھی ملک کے لیے جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے وہ اس کی مڈل کلاس ہوا کرتی ہے. یہاں پہ ایک باوجود اس کے کہ جمہوری نظام تھا, پارلیمانی نظام تھا, زیادہ اگر فوجی حکومتوں کو نکال دیا جائے
تو اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی مڈل کلاس جو ہے وہ اس طرح سے پاکستان کی سیاست میں جو ہے نا اس طرح سے گرو نہیں کر پائے، سوائے ایک محدود عرصے کے یا چند محدود پارٹیوں کی. وہ آپ کا فیوڈل ایک طرف دن اتوار میں جب جمہوریت ہوتی ہے، وہ ایک طرف فیوڈل جو ہے وہ قابض رہا اپنے پیسوں کے زور پہ یا اپنے وسائل کے زور پہ جو ہے نا وہ پالیٹکس میں اس نے ڈومینیٹ کیا. دوسری طرف سردار اور اس طرح کے لوگ رہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں وہ قانون سازی جو عوامی مفاد میں ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہو نہیں پاتی. جو عام آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ عام آدمی کا مسئلہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اٹینڈ نہیں کر پاتے. تو اس کو بھی پولیٹیکل پارٹیوں کو اس معاملے کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پارلیمان کو مضبوط بنانا ہے تو پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے یا اگر ملک کو مضبوط بنانے کے لیے تو وہاں پہ ہر جگہ پہ جو وہاں کی مڈل کلاس ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کو پازیٹیولی استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کو ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ. اور جتنی بڑی مڈل کلاس ہوگی اتنا آپ کا ملک مضبوط ہوگا، اور جتنی اس کی پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ گورنمنٹل لیول پہ اور پارلیمان کے اندر ہوگی اتنی جو ہے نا وہ بہتری آئے گی. کیونکہ گناہ اور ثواب کا سب سے زیادہ جو کانسیپٹ ہے کرپشن کا، اور اس حوالے سے اگر نفرت کر رہی ہوتی ہے تو بھی وہ آپ کی شاید مڈل کلاس اس سے زیادہ نفرت کرتی ہے. تو اس کو جب تک آپ پارلیمان کے اندر اس معاملے کو ان کو لے کے نہیں آئیں گے شاید یہ ایشو رہے گا، اور آپ اس طرح سے قانون سازی جو عوامی جو مسائل ہیں اس حوالے سے نہیں کر پائیں گے، اس کو ریویو نہیں کر پائیں گے. اس کو دیکھا جانا چاہیے پارٹیوں کے اندر. ٹھیک ہے. اور کامران صاحب، پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا بھی ایک سفر ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے سیاسی جماعتیں، حکومت اور اپوزیشن آپس میں بہت سخت ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے سیکھا اور پھر ہم نے دیکھا میثاق جمہوریت بھی ہوا اور بہت سے معاہدے بھی ہوئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بھی پیدا ہوا. لیکن پھر اچانک سے پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر الزامات، گالم گلوچ، یہ سلسلہ بھی شروع ہوا. ایک دوسرے کی تضحیک کرنا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، نہ صرف اس میدان میں، سوشل میڈیا کے میدان میں، ہر جگہ فیک نیوز، بہت سی چیزیں آئیں. یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کچھ کلچرل معاملات ہیں، جب تک آپ نے اس میں اس کلچرل ڈیفیشنسی کو ٹھیک نہیں کیا تو اس وقت تک شاید یہ معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. دو کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے ہوا، مگر اس کو اگر آپ کہیں، اگر غور سے دیکھیں، اس وقت میں گورنمنٹ کے اس اتحاد کا حصہ ہوں، مگر اسٹل جو ہے نا اس پہ اس طرح سے عمل نہیں ہو پایا. کہ کچھ نکات پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل ہوا، مگر آپ جب غور سے اس کو دیکھیں گے تو بھی کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ ہمارے پارٹ پہ کچھ نہ کچھ آپ کو کمی خامی نظر آئے گی. اس کے بعد جو ہے نا اس دور سے آگے نکلتے ہیں تو آج کے دور پہ آ جاتے ہیں. تو آج کے دور پہ بھی جو وہ نیگیٹو پالیٹکس کی گئی، شاید نیگیٹو پالیٹکس بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ نیگیٹو بات جب آپ کسی کی نہیں کریں گے، یعنی کسی کو ابیوز نہیں کریں گے گالی دے کے اور اس کو چور ڈاکو بتلا کے جو ہے نا وہ عوام کی، کیونکہ عوام پہلے ہی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا اس کے مسائل ایسے ہیں کہ وہ ایڈریس نہیں ہو پا رہا ہے. تو آپ کو اس کمزوری کو اس سے بینیفٹ لینے کے لیے جو ہے دوسرے کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ وہ چور ہے اور ڈاکو ہے. شاید اس طرح سے وہ چور اور ڈاکو کہہ کے ان کے اس جذبات سے کھیل کے جو ہے یا جذبات کو استعمال کر کے تو اس کا فائدہ لیے گی، مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. انفیکٹ اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. وہ جب آپ اگین جو ہے نا وہ مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایسی ٹیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو مسائل کو حل کر سکے، اور آپ کے پاس نہ وہ ٹیم موجود ہوتی ہے، نہ آپ خود اس میں آپ کا ویژن ایسا ہوتا ہے. تو پھر جب عوام اس کے بعد مایوس ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر اس مایوسی کے عالم میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس نظام سے مایوس ہو جاتی ہے تو پھر جب دستور سے باہر سے کہیں سے کوئی واردات ہوتی ہے دستور پہ تو وہ اس کے اگینسٹ اس طرح سے ریزسٹ نہیں کر پاتی. اور یہ اس ملک کا المیہ ہے. ہم لوگوں کو جو چیزیں دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دے پائے. یہ ایک جو ان کا حق تھا، بلکہ شاید ہم نے کہیں پہ ان کے حق میں اس حق ایکسیڈ کیا ہوا ہے، اور وہ ہم نے جو چیزیں وہ ہمارا حق نہیں تھا وہ ہم
ان سے لے چکے ہیں یا لے پائے ہیں، ٹھیک تو وہ حق واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، شاہد کیانی صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت خارجہ سطح پہ پاکستان کے لیے کون سے اہم چیلنجز ہیں؟ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس پورے خطے کے اندر، امریکہ کے ساتھ تعلقات، ظاہر ہے بھارت کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جو ٹینشن ہے وہ موجود ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین اور روس کا معاملہ ہے۔ پاکستان کو اپنے تعلقات میں توازن قائم کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کون سے چیلنجز ہیں اور کیسے نبرد آزما ہونا ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ نے امریکہ کے متعلق جو کہہ دیا نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ عوامی سطح پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، لوگوں کی امریکہ کے متعلق رائے ہے، کوئی اچھی ہے کوئی بری ہے، لیکن ہمیں اپنی جو نیشنل انٹرسٹ ہمارا کیا کہتا ہے کہ ہم نے سارے ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات، پیسفل تعلقات رکھنے، کیونکہ کو ایگزسٹنس کا جو خارجہ پالیسی کا ایک بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ، اور پھر لیڈرز کا کام ہے کہ لیڈرز کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ کس سمت میں چلنا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ویتنام میں سفیر رہا ہوں، وہاں پر 1975 میں جب جنگ ختم ہوئی اور پیرس پیس ٹاکس ہوئے تو ان کے اس وقت ویتنام کے لیڈر نے وہاں اگر آپ چلے جائیں، اب تو خیر وہاں کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے تھے سڑکوں کے اوپر، وہ سائرن کے لیے تھے کہ نارتھ ویتنام میں امریکہ کی جو وہ بمباری ہوتی تھی تو وہ لوگ اندر اپنے چھپ جاتے تھے نیچے جا کے ٹنلز میں۔ تو اس نے جنگ میں اس نے کہا کہ ہماری آج جنگ ختم ہو چکی ہے، ہماری جنگ امریکن حکومت کے ساتھ تھی، عوام کے ساتھ نہیں تھی۔ آج اگر آپ ویتنام میں چلے جائیں تو ہزاروں آپ کو امریکن شہری ٹورسٹ نظر آئیں گے، ایک گلی کوچے میں امریکہ میں ویتنام میں پھر رہے ہیں، کسی کے خلاف آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اب ہمارا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امریکہ کا، دیکھیں نا، ایک نیشنل انٹرسٹ ہمارا یہ ہے، ہمیں اپنی اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا کہ امریکہ کا اکنامک جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کا بہت بڑا رول ہے، ہمارا بہت بڑا ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے، ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک رکھیں۔ دوسری بات جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، اس کے اندر افغانستان ہے، ہندوستان ہے، یہ دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جس طرح ہونے چاہیے ریجنل طریقے سے، وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سارک، اگر آپ آسیان کو دیکھیں اور یورپین یونین کو دیکھیں، سارک کتنا اچھا ادارہ بنا، لیکن اس کے اندر پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں وہ اپنے سٹیگنیٹ ہو گیا، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب پاکستان، یہ ہم نہیں کہتے کہ ہندوستان یہ نہیں کر رہا، لیکن ہمیں اب چاہیے کہ ہم ریچ آؤٹ کریں۔ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ایس سی او کی جو ہیڈز آف گورنمنٹ ملاقات ہو رہی ہے، امید کرتا ہوں میں اپنی کہ شہباز شریف صاحب انڈین پرائم منسٹر صاحب کو ملیں گے سائیڈ لائنز کے اوپر۔ دیکھیں ہمیں دو نیبرز ہیں، اتنی بڑا بارڈر ہے، ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل نہ کیا جائے، بالکل کیا جائے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایگزسٹ ہمیں کرنا بات چاہیے۔ چیت بھی کرنی چاہیے، وقت ختم ہو رہا ہے، بہت بہت شکریہ، مل کے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، مل کے رہنا ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب آپ کا، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ چیلنجز موجود ہیں لیکن ایک امید بھی موجود ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ ایک ٹیلنٹ سے بھرپور ملک ہے۔ پاکستان ان سارے معاملات پر قابو پا کے ایک مستحکم ملک بنانے کی اور بننے کی صلاحیت باقاعدہ طور پہ رکھتا ہے۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بڑی تاریخی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جن کی پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں۔ بریک کے بعد
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسے پاکستانی جو پاکستان کی خدمت کے لیے پاکستان واپس آئے، حالانکہ وہ امریکہ میں موجود تھے، وہاں ان کی بہترین پریکٹس تھی، وہاں وہ ظاہر ہے پیسے بھی کما رہے تھے، لیکن پاکستان کی خدمت کا جذبہ تھا ان میں، تو وہ پاکستان آئے. 2017 میں جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے امریکہ سے ایک پاکستانی کو پاکستان میں آنے کی دعوت دی، اور پھر لاہور کے اندر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ بنا جس کو PKLI کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر. یہ بنا، یہ ایک بہترین ادارہ تھا جہاں پر ظاہر ہے گردے اور لیور کے حوالے سے، ان کے بیماریوں کے علاج کے حوالے سے ایک بین الاقوامی معیار کا علاج مہیا ہو رہا تھا. ٹرانسپلانٹ کی سہولت وہاں پر موجود تھی، اور غریب لوگوں کے لیے یعنی ایک اتنا مہنگا علاج تھا کہ جسے افورڈ کرنا غریب لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا. لوگ چین جاتے تھے، بھارت جاتے تھے، پیسہ خرچتے تھے، لیکن پاکستان کے اندر اس ادارے کا قیام ہوا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر جب حکومت بدلی تو وہ بہرحال ادارہ اس طرح سے فنکشن نہ کر سکا جس طرح سے اس کو بنیادی مقصد کے ساتھ بنایا گیا تھا. اس ادارے کے جو بانی صدر ہیں، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں، اور اس وقت گورنرز کے چیئرمین ہیں جناب ڈاکٹر سعید اختر، وہ آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں ہمارے اس خصوصی پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہماری یقینی طور پر یہ خواہش ہی رہی کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے پروگرام میں بیٹھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ یہاں آئے، آپ نے ایک مثالی ادارہ بنایا، بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنایا، پھر اس کے بعد کچھ مسائل ہوئے، آپ پھر واپس چلے گئے، پھر جب حکومت بدلی آپ پھر تشریف لے آئے. یہ کمٹمنٹ تھی کہ اتنا بہترین ادارہ پاکستان میں بنا جس کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی تھیں. دیکھیے، یہ تو ہمارے زندگی کے مشن کا حصہ ہے کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی جائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی کلیئرٹی آف تھاٹ دی ہے کہ قومیں جب بنتی ہیں تو اداروں سے بنتی ہیں، اور وہ ادارے سے میڈیکل کی بات نہیں کر رہا، میں ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. تو PKLI کا جو بنانے کا جو فنڈامنٹل دو مشنز تھے اس کے. ایک یہ کہ وہ چیز جو دنیا میں کہیں ہوتی ہے وہ ہم کیوں پاکستان میں نہیں کر سکتے. ہمارے جیسے لوگ انگلینڈ میں، امریکہ میں یہ سروسز دے رہے ہیں. تو فرق یہ تھا کہ وہاں پہ ایک سسٹمز تھے، ایک ادارے بنے ہوئے تھے، یہاں پہ ہم نے ادارہ بنانا تھا. اور دوسرا جس چیز نے مجھے پاکستان آنے کے بعد بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور بہت متاثر کیا، وہ غربت اور بیماری کا کمبینیشن. یعنی میں اکثر یہ بات بہت کامنلی ریپیٹ کرتا ہوں کہ بیماری ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے. گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ رات کو سو نہیں سکتے، آپ کا بچہ بیمار ہے. لیکن جب یہ بیماری اور غربت کا جو کمبینیشن ہے، یہ اتنا ڈیڈلی کمبینیشن ہے کہ انسان کو کفر کے نزدیک کر دیتا ہے. اور میں نے اس کو پریکٹیکلی پاکستان میں دیکھا کہ کس طرح سے لوگ جسٹ بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو منی، ان کے بچے مر جاتے تھے، لوگ مر جاتے تھے. تو یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے ہمت دی کہ میں اس طرف جاؤں. پھر جب میں نے شہباز شریف صاحب سے میری یہ ڈسکشن ہوئی کہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا ادارہ بنائیں گے، تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا الحمدللہ. اور ہم نے یہ 2014 میں شروع کیا اور 2017 میں اس کو لانچ کر دیا پہلے فیز کو. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ایک ادارہ بن گیا جو ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے. یعنی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ مٹی تھی اب وہاں پہ ایک جیتا جاگتا ادارہ ہے جس میں لوگ کام کریں، جسے مریضوں کو دیکھا جا رہا ہے. اب اس کو اس ڈائریکشن پہ ڈالنا کہ کل کا اس کو ہارورڈ بنایا جا سکے. اور ہارورڈ یہ مثال کے طور پہ آکسفورڈ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی اچھا ادارہ. اور یہ ادارے جو بنے نا جاوید صاحب، یہ اوور نائٹ نہیں بنتے. انسٹیٹیوشن بلڈنگ سینچریز لیتی ہے. اور ایون PKLI کی پلاننگ کے اندر بھی یہ ہم نے اس چیز کو رکھا تھا کہ اس کو 100 سال کے بعد شاید اس کے اصل روپ نکھر کے آئے گا جو ہم چاہتے ہیں. یہ آپ کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہارورڈ کے لیول کا، MIT کے لیول کا، جہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں وہ پھر وہ ریسرچ جاتی ہے، اس کی اتنے بین الاقوامی معیار، یہ آپ کے ذہن میں تھا؟ یہ ذہن میں تھا. اور دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں کہ دیکھیے PKLI کا جو ایک پیشنٹ کو دیکھنے کا وہ تو تھا ہی تھا، لیکن ہمارا جو بڑا مشن تھا وہ ایجوکیشن اور ریسرچ. یعنی امریکہ میں درجنوں اچھے اسپتال ہوں گے لیکن ہر اسپتال ہارورڈ نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹیچنگ اور ریسرچ کا جو ایک انوائرمنٹ اٹیچ نہیں ہے. تو PKLI کو بنانے کا جو ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور اس میں ہم نے بہت اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کی. اور آپ کو سن کے اچھا لگے گا کہ امریکہ سے اور انگلینڈ سے 150 ڈاکٹرز ہیں، 150 ڈاکٹرز انہوں نے کمٹ کیا کہ پارٹ ٹائم یا فل ٹائم وہ واپس آئیں گے ملک کو واپس دینے کے لیے. بیکاز
انہوں نے میری کاز میں بلیو کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ چلیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے, اور 30 آ بھی گئے, اس میں واپس چلے گئے. تو یہ مطلب ایک ٹریجڈی. لیکن میں دیکھیے اس کو میں اس کو کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھتا. اداروں کی ہسٹری میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, اور یہی میرا ریزولو ہے کہ جب مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا میں اپنا کام کرتا رہوں گا. دیکھیے جب میرا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا نا تو وہ آؤٹ کم پہ نہیں ہوگا, آؤٹ کم اس کی ذمہ داری ہے, میرے حساب سے ایفرٹ پہ ہوگا, تو ایفرٹ ہم نے کرنی ہے. ابھی مجھے ایک موقع دوبارہ ملا ہے الحمدللہ, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ اٹ بیک آن دا ڈائریکشن. کل کو کچھ اور چیز ہوتی ہے تو مجھے کوئی اس میں نہ مجھے کوئی اس میں کوئی پیسے کا لالچ ہے نہ کوئی اور لالچ ہے, مجھے صرف یہ ہے کہ یہ ادارہ بن جائے کسی طرح سے اور اس معیار کا بن جائے. دیکھیے جاوید صاحب ہم آج پاکستان کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں, اور ایک لحاظ سے یہ بڑی خوشی کا بھی مقام ہے, لیکن ایک لحاظ سے بڑے غم کا مقام ہے اور لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اپنی کانشیس لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو میں دیکھتا ہوں کہ ہم اوپر کی طرف نہیں گئے. ہم آہستہ آہستہ, یعنی جس زمانے میں مڈ 80s میں لیٹ 70s مڈ 80s میں میڈیکل اسکول میں تھا, تو ہمارے میڈیکل اسکولز میں سعودی عربیہ سے مڈل ایسٹ سے بے تحاشا بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے. ہمارا ایک معیار تھا. اب وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ ہمارے لوگ جا کے مڈل ایسٹ میں ایئر لائنس بنا دیے اور پی آئی اے کی حالت آپ دیکھ لیے. تو یہ جو ادارے جو ہے نا یہ ایک ملک کی بیک بون ہوتے ہیں, اور ہم جو ہیں بہت وی ہیو فیلڈ ٹو بلڈ دا انسٹیٹیوشن. آپ نے ڈاکٹر صاحب اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ پاکستان نے آپ کو ایک شناخت دی, پاکستان نے آپ کو ایک نام دیا, آپ باہر گئے, آپ نے وہاں پہ پریکٹس بھی کی, پیسہ بھی کما سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو بھی پے بیک کرنے کا وقت ہے اور یہ کنٹریبیوشن ہم نے کرنا ہے. یہ بہت سے ایسے پاکستانی ہیں آپ کے خیال میں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, پے بیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو جگہ نہیں ملتی, اور جب یہاں آتے ہیں تو سوائے دھکے کے ان کو کچھ نہیں ملتا. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, ہم نے جو کھانا تھا کھا لیا, جو کمانا تھا کما لیا. ہماری جو پروفیشنل سٹینڈنگ ہے وہ اپنی جگہ ویل ریکگنائزڈ ہے, انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہے. تو ہمیں کسی سے یہ نہیں ہے کہ میری پریکٹس نہیں ہوگی یا کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو فورن ٹرینڈ لوگوں کو آنے نہیں دیتے بیکاز لوگ بہت انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو اس انسیکیورٹی نے ہمیں تباہ کر دیا. جو اچھے لوگوں, ہمیں تو بھاگ کے اچھے لوگوں کو لانا چاہیے, منتیں کر کے لانا چاہیے. دیکھیں جب آپ چائنا کی گروتھ دیکھتے ہیں, جب آپ ساؤتھ کوریا کی گروتھ دیکھتے ہیں, پورا یہ جو علاقہ ہے ملیشیا اور انڈونیشیا, یہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اور یہ سارے اسٹوڈنٹس وہ تھے جب میں ٹیکساس ٹیک میں پروفیسر تھا اور چیئرمین تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, تو ہمارے پاس 25,000 اسٹوڈنٹس تھے, اور بہت اس میں یہ مڈل ایسٹ سے اور ادھر سے یہ گئے, انہوں نے سیکھا, یہ ملک واپس آئے اور ملکوں کو بنا دیا. اور اس میں تو بڑا ریکگنائزڈ ڈاکٹر اشرف حسین نے اپنی کتاب میں اس میں بڑا ایمفیسس دیا ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں. تو اس میں بات کو انہوں نے ایمفیسس کہ ساؤتھ کوریا کی خاص طور پہ جو گروتھ تھی, انہوں نے بھیجا بچوں کو کہ آپ پڑھ کے آؤ, بیسٹ چیزیں سیکھ کے آؤ, پھر ملک میں آ کے لگاؤ. اور امریکہ کیسے بنا, امریکہ بھی ایسے ہی بنا, انہوں نے اچھے ادارے بنا دیے, پھر دنیا سے بیسٹ لوگوں کو پکڑ کے. جب میں ییل یونیورسٹی میں تھا, ییل نے میرا سوچ کا انداز بدل دیا. وہاں سے انہوں نے چائنیز, جیپنیز, پاکستانیز, بنگلہ دیشی بیسٹ برینز پکڑ کے ایک جگہ جمع کر دیے, ان کو پیسے دیے, ان کو ریسورسز دیے, اور کہا کہ اسکائی از دا لمٹ, اب ریسرچ کرو اور چیزیں بناؤ. ہم لوگ انفارچونیٹلی اب یہ 2022 آ گیا ہے, ہمارا یہ حالت ہے کہ اگر آج ہمارے ملک پہ ایمبارگو لگ جائے تو ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پینسلن جیسی بیسک دوائی خود بنا سکیں. ہم صرف امپورٹر ہیں, ان کو پیک کرتے ہیں اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. آج تک ہم ایک کار نہیں بنا سکے, یا ہم امپورٹ کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم کتنا اچھا گاڑی, ہر آدمی گاڑی میں گھوم رہا ہے. ہم 1 لاکھ روپے کی گھڑی پہن کے کرتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی گھڑی ہے, ہم نے ٹکے کی گھڑی نہیں بنائی. ہم یہاں سے کلو گرامز کے حساب سے اپنا میڈیکل ایکوپمنٹ بھیجتے ہیں, جو جرمنز ہیں وہ اس کو پالش کرتے ہیں, گولڈ پلیٹنگ کرتے ہیں, اور $100 کی وہ کینچی بیچتے ہیں جو یہاں سے وہ تھوک کے حساب میں لے کے جاتے ہیں. تو ہم کب جاگیں گے؟ یہ آئی تھنک یہ لمحہ فکری آج کا دن ہی ہمارے سوچ کا لمحہ ہے کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا. اور اب اس وقت جو دنیا ہے جاوید صاحب وہ بایو ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. بالکل کمپیوٹرز نے چیزوں کو بالکل چینج کر دیا. جو چیزیں مہینوں میں ہوتی تھیں وہ منٹوں میں ہو جاتی ہیں. ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے, جینز کا ہمیں پتہ ہے, نئی دوائیاں آ رہی ہیں. ہم کب بنائیں گے؟ کب تک ہم لوگوں پہ انحصار کریں گے؟ کب تک ہم بھیک مانگتے رہیں گے؟ یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم ہوم میں, یعنی ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, لیکن سیڈ کی ریسرچ میں جو جینیٹک ریسرچ ہے, لوگوں نے
वही जो 1 एकड़ में हम अभी पता नहीं कितने मन गंदम उगा रहे हैं, लोग हमसे 10 गुना गंदम उगा रहे हैं ज़्यादा, जस्ट बिकॉज दे हैव डन रिसर्च। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम तालीम और रिसर्च और फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करेंगे तो हम वहाँ पहुँचें। और डॉक्टर साहब इसमें हमें जो सियासी मामलात हैं उससे बिल्कुल मुस्तस्ना रहना होगा, Completely और separate। चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, कम से कम हमें इन मामलात पे भी फोकस करना होगा कि हेल्थ के इदारे या मईशत को बेहतर करने का जो ऐसे ही, मामला है ऐसे इस ही। पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना नहीं चाहिए, इस होगा। पे सबको फोकस होना ऐसे ही चाहिए, है। चाहे भले और जिसकी भी हुकूमत जिसकी हो। भी हुकूमत, देखें एक और चीज़ समझें इसको, अमेरिका में 4 साल की हुकूमत होती है, ठीक है, लेकिन जब ये अदारे आते हैं तो हर हुकूमत ईंट के ऊपर ईंट रखती है, हम उस ईंट को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान की, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मैं हाथ जोड़ के अपने हुक्मरानों से या पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अदारों को पॉलिटिसाइज ना करें, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एकेडमिया में रहने दें, उनको आप इसको ना बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था या ये इमरान खान ने बनाया था या ये जरदारी साहब ने बनाया था। देखिए वो उस वक्त वो हुक्मरान थे, वो उन्होंने बना दिया, अगले हुक्मरान को अगली ईंट रखने का सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब, जो इस वक्त चेयरमैन हैं गवर्नर्स PKLI के। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और यकीनी तौर पर हम इसी जो PKLI है हम उसको बैनुल-अक़वामी मायार का और उसी सतह का इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर देखना चाहते हैं जिसका आपने विज़न लिया है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जावेद इकबाल को सच के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।